मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। वइन ताइफतानी मिनल मुमिनीन क़ततलू कि मोमिनीन की दो जमातें आपस में लड़ पड़ें, जैसे हज़रत मुआविया हज़रत अली की लड़ाई। तो बाज़ ने कहा कि फ़क़ातिलुल लती तबग़ी, जो हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ होगा तो हम उसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे। तो हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देने वाले वो सहाबा इस आयत से इस्तेदलाल कर रहे थे कि हम अमीर के साथ होंगे, और जो जमात अमीर के ख़िलाफ़ है कुरान ने हमें उसके ख़िलाफ़ लड़ने का हुक्म दिया। और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो जमात थी उनका मौक़िफ़ ये था कि हम अमीर हमने आपको तस्लीम किया ही नहीं है जब तक हज़रत उस्मान के कातिलों का क़िसास न लिया जाए। तो गोया वो नही अनिल मुनकर में इसको शामिल करते थे कि हज़रत उस्मान के कातिलों को छोड़ देना एक किस्म का मुनकर है, तो हम दबाव डालेंगे हज़रत अली पे कि पहले उनका हज़रत मुआविया का मकसद अगर सिर्फ हुकूमत बराए हुकूमत खिलाफत बराए खिलाफत होता कि मैं अमीर बनाया जाऊँ, तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले भी खुरूज कर सकते थे ना हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़। उस वक्त तो कितना मामला कमज़ोर हो गया था हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, इतनी कमज़ोर यानी हज़रत उस्मान का मामला हो गया कि बागियों ने चारों तरफ से घेर के आपको शहीद कर दिया है। हज़रत मुआविया ने उस वक्त ये कुछ नहीं किया। तो हज़रत मुआविया का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत उस्मान के कातिलों के क़िसास के लिए हुकूमत पे दबाव डालना। तो वो अपनी जगह वो समझते थे कि, और बहुत से सहाबा जो नबी के साथ जिहाद में शरीक रहे हैं वो हज़रत मुआविया के साथ थे। और तीसरे फ़रीक़ जो था जिसने दोनों फ़रीक़ों का साथ नहीं दिया, उनके मुस्तदल्लात ये हदीसें थी। तो इससे पता चलता है कि तीनों सहाबा हक़ पर थे, उनका मकसद नुसूस की इत्तिबा थी। लेकिन जिसने समझा कि इस मौके के लिए नस है, ये वाली आयत है, उसने उससे इस्तेदलाल किया। तभी ये इज्तिहादी इख्तिलाफ यही तो होता है ना, एक हदीस को लिया जाता है दूसरी में तावील की जाती है। समझते हो कि नहीं समझते? अब जो बदबख्त लोग हैं जो हर वक्त मनफी सोचते हैं, तो किसी ने हज़रत अली के ख़िलाफ़ कोई हो गया, ऐसे भी मिलेंगे आपको। और जैसे ख़वारिज, तो आगे उनके बारे में तफसीली हदीस आ रही है ख़वारिज के बारे में। और कोई हज़रत मुआविया के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने तीसरे फ़रीक़ के ख़िलाफ़ तीसरे फ़रीक़ को बुरा भला कहा होगा। लेकिन इस पूरे किरदार में जितना सब्र व तहम्मुल, इस पूरे वाक़यात में जितना सब्र व तहम्मुल का सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुज़ाहरा किया, इतना तहम्मुल किसी में नहीं था। हज़रत अली हालांकि खलीफा बरहक थे, तो जिसने उनका साथ नहीं भी दिया ना, हज़रत अली ने दबाव डाल के अपने साथ जंगों में नहीं लेकर गए उनको। ये बहुत मुश्किल होता है भाई, जब आप लड़ने के लिए जा रहे हो तो हुकूमत सबको ला सकती है ना ज़बरदस्ती। जिस सहाबी ने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, और नबी के दौर की फितनों के दौर की हदीसें सुनाई, एक सहाबी के पास हज़रत अली ने भेजा ना तो कि मेरे साथ शरीक हो लड़ाई में, तो वो अपनी लकड़ी की तलवार लेकर आ गए। उन्होंने कहा कि मैंने नबी से सुना है कि एक फ़ितनों का दौर आने वाला है, अपनी तलवार को लकड़ी की बना लेना, यानी ऐसी बना लेना लड़ने के काबिल ही ना हो। तो कहा कि अगर आप चाहते हैं इससे चलूँ मैं, तो मैं चलता हूँ। तो हज़रत अली ने उनको कोई दबाव नहीं डाला। ये क्यों? ब्रॉड माइंडेड, यानी दूसरे की राय का एहतराम करने वाले, कि भाई ये भी पैगम्बर की इत्तिबा करना चाहते हैं, तो ज़्यादा नहीं, कुछ भी नहीं। तो इस पूरे वाक़े में ना, और अपने मुखालिफिन पे कोई कुफ्र के फतवे नहीं लगाए हज़रत अली ने, बल्कि जितनी भी हज़रत अली से हमें रिवायात मिलती हैं, उन्होंने कहा कि ये हमारे भाई हैं जिनको शैतान ने गलत फहमी में डाल दिया। इस किस्म की रिवायात इस माना से मिलती जुलती मिलती हैं। चलो हदीस नंबर 3601 वबिही क़ाल हदथना अब्दुल अज़ीज़ अल-उवैसी क़ाल हदथना इब्राहीम अन सालिह इब्न कैसान अन इब्न शिहाब अन इब्न al-मुसय्यब व अबी सलमह इब्न अब्दुर्रहमान अन अबा हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सतकूनु फितनतुन अल-क़ाइदु फ़ीहा ख़ैरुन, अनक़रीब फितने आने वाले हैं, उसमें बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा, वल-क़ाइमु फ़ीहा ख़ैरुन मिन अल-माशी, हाँ चलने वाले से बेहतर होगा जो खड़ा हुआ है, वल-माशी फ़ीहा ख़ैरुन मिन अस-साई, हाँ जो दौड़ने वाले से बेहतर होगा, जो यानी जो उस फितने में जितना कम से कम एक्टिव होगा उतना ही फितनों से अपने आप को महफूज रख लेगा। मन तुशरिफ लहा यस्तशरिफहु व मन वजद मल, जो उन फितनों में झांक के देखेगा फितने उसको पकड़ लेंगे। व मन वजद मलजअन औ मआदन फलयऊज़ बिही। देखो ये जितनी भी अहादीस है ना, ये क़यामत तक के लिए, वो तो फिर भी सहाबा थे ना, उनका जो तरीक़ाकार था अब हमारे सामने आ गया, उससे फ़ुक़हा ने इस्तेदलाल किया। अब भी यही है, अब भी असल यही है कि ये जो आजकल फितने फैल रहे हैं ना, इसमें जो जितना इन्वॉल्व होता है ना उतनी बड़ी आजमाइश होती है उसके लिए। तो जो जितना अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखेगा उतना बचा रहेगा। चलें हदीस नंबर 3602
وعن ابن شهاب قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن عاوية مثل حديث أبي هريرة هذا إلا أن أبا بكر يزيد من الصلاة صلاة فاتته فكأنما وطر أهل. اس سے عصر کی نماز مراد ہے کہ جس کے انہوں نے یہ الفاظ کا بھی اضافہ کیا کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تو اس کے سارے ایسے جیسے اہل و عیال اس سے چھین لیے گئے، مال بھی، یعنی اتنا بڑا نقصان. حدیث نمبر 3603 وبه قال حدثنا محمد بن كثير. یہ حدیث اس کی علامت ہے کہ یہ جو احناف کے ہاں عصر کا وقت ہے نا، اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ عصر کا وقت اس حدیث سے پتہ چلتا ہے تھوڑا ہوتا ہے، اس کے قضا ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. بہرحال دونوں طرف دلائل ہیں اس میں. چلیں ابھی یہ موقع نہیں ہے. حديث نمبر 3603 وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أثرة وأمور تنكرونها. اثرتن کا مطلب ترجیحی، ان قریب میرے بعد تم دیکھو گے ترجیحی سلوک ہوگا. یعنی حکومت میں نا عین ممکن ہے ایک آدمی عہدے کے قابل ہو لیکن عہدہ نااہل کو دیا جائے. تو یعنی صحابہ تو نبی کے ساتھی تھے نا، تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد جو نبی کے جتنا قریب رہا ہوگا اس کو اتنا زیادہ عہدے دیے جائیں گے. تو جب یہ بنو امیہ کی خلافت آئی، پھر بنو عباس کی، تو ہر جگہ اب تک ایسا ہو رہا ہے کہ بعض دفعہ کوئی اہل ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا. تو صحابہ نے پوچھا کہ پھر ہم کیا کریں گے؟ اور تنکرون، اور ایسی چیزیں بھی ہوں گی جن کو تم پسند نہیں کرو گے، یعنی ظلم بھی ہوگا اور بہت سے خلاف شرع کام بھی ہوں گے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، تو یہ بہت اہم حدیث ہے، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا جو تم پر حق ہے حکمران کا وہ تم نے دینا ہے، یعنی اس کی جو جائز امور میں اطاعت، اور جو ان کا تم پر حق ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے. تو یہ بھی خروج کے خلاف واضح حدیث ہے کہ نبی صحابہ کو، حالانکہ صحابی سے زیادہ کون خلافت کا حل ہو سکتا ہے. اب دیکھو نا، حضرت ابو ہریرہ جیسے پیغمبر کے ساتھی موجود ہے اور نماز کون پڑھا رہا ہے؟ حجاج ابن یوسف. کوئی تک بنتی ہے؟ یعنی ہم تو اس کا تصور نہیں کر سکتے. سیدنا ابو ہریرہ موجود ہوں اور بنو امیہ کا ظالم آدمی حجاج بن یوسف نماز پڑھا رہا ہے اور حضرت ابو ہریرہ پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے نماز، کوئی خروج نہیں کر رہے نہ کوئی. تو یہی احادیث تھی جن کی وجہ سے صحابہ نے صبر کیا، اور اس صبر کا فائدہ کیا ہوا کہ کتنا طویل علاقے پر اسلامی خلافت پھیل گئی. اگر وہ اسی کو ایشو بنا کے لڑتے رہتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو ہمیشہ ظالم حاکم کے بارے میں جو احادیث ہمیں ملتی ہیں، ہاں حق کہنا ہے اس کے سامنے، لیکن جو خروج کا مسئلہ ہے اس میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب اسی کے بارے میں کہ صبر. حدیث نمبر 3604 وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا ابو معمر اسماعیل. لوگ کہتے ہیں سیدنا حسین ابن علی نے بھی تو خروج کیا تھا، تو خروج نہیں کیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس پر کئی بار بات ہو چکی ہے. چلیں، وہ حکومت وقت کے خلاف بغاوت نہیں تھی. ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے، سیدنا حسین ابن علی اگر خلیفہ کے خلاف بغاوت کے لیے نکلے ہوتے تو اپنے ساتھ اہل بیت کی اتنی ساری خواتین کو لے کے جاتے تو پورا لاہو لشکر ہوتا نا. تو ان پر تو ظلماً ان کو قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے. تو قطعاً ان پر باغیوں کے حکام جاری نہیں ہوتے، نہ اس سے بغاوت پہ استدلال کرنا. تبھی تو ان کی موت مظلومانہ ہے، ان کی شہادت. اس مظلومانہ کی ایک بہت بڑی وجہ بھی یہ بھی ہے کہ یہ اس پر اتفاق ہے نا کہ جب باغیوں کا کوئی گروہ جس کے پاس طاقت ہو، ایک مضبوط طاقت کے ساتھ نکلے تو اس پہ باغیوں کے حکام جاری ہوتے ہیں، اور اگر اس کے منع اور قوہ اور شوکت نہیں ہے تو اس پہ باغیوں کے حکام جاری نہیں ہوتے. تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کر سکتے ہیں کہ اتنی ساری عورتیں جس میں اتنے بچے بھی ہیں وہ حاکم وقت کے خلاف وہ فوج لے کے جائیں بغاوت کے لیے؟ تو وہ بغاوت نہیں تھی. چلیں، ہاں یہ جو پیغام موصول ہوا تھا تو انہوں نے اس بیعت کا انکار کر دیا تھا. بیعت کا انکار کرنا بغاوت نہیں کہلاتا. نہیں، قانون کی خلاف ورزی بغاوت نہیں ہے. بغاوت کہتے ہیں حکومت وقت کے آپ سگنل توڑ کے چلے جاؤ تو اس کو بغاوت تھوڑی کہیں گے. نہیں، دیکھو مجرم ہونا الگ بات ہے، باغی ہونا الگ بات ہے. اور یہاں حضرت حسین کو آپ مجرم بھی نہیں کہہ سکتے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں مسلح خروج. میری یہاں بغاوت سے مراد ہے مسلح خروج.
مسلح خروج. دیکھو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا اس عمل کو بغاوت نہیں کہا. بغاوت جب کہا جب ان کے خلاف خروج، یعنی حضرت علی نے تلوار اٹھائی تو انہوں نے بھی اٹھائی جواب میں تلوار، اور ایک پوری طاقت کے ساتھ، تو ان پر پھر ہم بغاوت کے حکام جاری کرتے. لیکن یہ اجتہادی، ان کا خیال یہ تھا کہ بغاوت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ سے کوفہ والوں نے ان کو خطوط دے کے بلایا، انہوں نے کہا کہ سارا کوفہ آپ کے پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے اور سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. تو ایسے موقع پہ اگر کسی کو بلایا جائے اور کہا جائے، اور وہ ظاہر ہے 40-50 سے زیادہ خطوط ملے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو، تو وہ تو یہ سمجھیں گے سارا کوفہ میرے ساتھ ہے، اور کوفہ میں کوئی اسٹیبل حکومت ہی نہیں ہے. تو یہ بغاوت کے حکم، تبھی تو عورتوں اور بچوں کو لے کے نکل رہے ہیں. اگر وہ ہوتا تو سیدھا پوری ایک مضبوط فوج لے کے کوفہ پہ حملہ کرتے، اور پھر کربلا میں آپ نے پڑاؤ ڈالا، پھر وہاں مذاکرات شروع ہوئے. پھر حضرت جو مشہور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو مطالبات آئے تھے، تو وہ اگر بغاوت ہوتی تو وہ مطالبات نہ ہوتے. میں اب ان کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کر رہا، پھر ان پہ کلپ بازیاں شروع ہو جاتی ہیں. چلیں آگے چلیں. حدیث نمبر 3604. اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح خروج کے لیے نہیں نکلے تھے. چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدث. حاکم وقت کے خلاف خروج جو ہے نا، خروج کی موت جو ہے، یہ اہل سنت میں اچھی نہیں سمجھی گئی ہے. حاکم کے خلاف خروج، مسلح خروج، اگر آپ کے پاس ایک طاقت اور قوت نہیں، ہاں طاقت اور قوت ہے، تو پھر اس خروج میں پھر جو ہے اس کے حکام یہ ہے کہ اس میں چونکہ اس کو امکان تھا نا کہ میں غلبہ حاصل کر لوں گا، تو پھر اس میں جو احکام ہیں آپ نے ہدایت میں پڑھے ہیں کہ اگر کسی کے پاس قوت اور شوکت اور طاقت ہے تو اس کو امکان تھا کہ میرا غلبہ ہو جائے گا، پھر اس کے حکام کچھ اور ہے. لیکن اگر اس کے پاس قوت اور طاقت اور شوکت ہی نہیں ہے تو وہ خروج تو اس کے لیے جائز ہی نہیں تھا. دیکھو اس دور کے احکامات کو آج پر منطبق کرنا، جو اصول ہیں وہ تو کبھی نہیں تبدیل ہوتے نا. جیسے یہ اصول نہی عن المنکر استطاعت کے ساتھ فرض ہے، تو اب یہ بھی اس دور کا بھی حکم تھا، آج بھی ہے. لیکن اب حالات چینج ہو گئے، تو اب استطاعت کی ڈیفینیشن وہ الگ ہوگی اس دور میں جو تھی، آج کے دور میں استطاعت کا مفہوم الگ ہوگا. تو یہ مفہوم تو چینج ہو سکتا ہے لیکن اصول تھوڑی چینج ہو سکتا ہے. جی ہمارے یہاں کیا ہے اصل میں، نہیں ہم حکمرانوں کو نہیں دیکھتے، ہم آئین کو دیکھتے ہیں. نہیں آئین اور حکمران الگ چیز ہیں. تو آئین تو ریاست کی جو پہچان ہے نا، وہ حاکم نہیں ہے، وہ آئین ہے. حاکم تو آتے رہتے ہیں، کبھی اچھا آ گیا کبھی برا آ گیا. تو اسلامی تاریخ میں بھی بہت ہوا ہے، کبھی ظالم آ گیا کبھی ٹھیک آ گیا. کبھی ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے غیر شرعی حکام جاری کرنا شروع کر دیے. تو غیر شرعی حاکم جب کفر بواہ کا مرتکب ہوگا نا، کفر بواہ کا، پھر اس کے خلاف خروج جائز ہے، لیکن وہ بھی استطاعت کے ساتھ مشروط ہے. یعنی استطاعت والی شرط تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی نا. بھائی حاکم اگر مسلم ہے اور ظالم ہے تو استطاعت کے باوجود بھی خروج جائز نہیں ہے. ہاں کفر بواہ کا مطلب 2 اور 2 4 کی طرح واضح کافر ہو جائے تو پھر اس کے خلاف خروج جائز ہے، لیکن وہ بھی استطاعت کے ساتھ مشروط ہے. تو استطاعت والی شرط تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. چلیں آگے. قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا شعبة عن ابي التياح عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله. بعض علماء نے، بس یہ آخری جملہ اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں، بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جب حکمران ظالم ہوتے ہیں نا اور یا شریعت کو نافذ نہیں کر رہے ہوتے تو اللہ باغیوں کو بھی ان پہ مسلط کرتا ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ باغیوں کو مسلط کر دیتا ہے ان کے اوپر. تو وہ پھر جو ہے نا ان کو ٹارچر کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. تو ان کی بغاوت تو جائز نہیں ہوتی، لیکن اللہ نولی بعض الظالمین بعضا، وہ باغی اس معنی میں ظالم کہلاتے ہیں کہ اس نے حکومت کے خلاف خروج کیوں کیا، لیکن اس معنی میں عادل ہوتے ہیں کہ مطالبہ ان کا ٹھیک ہوتا ہے، بھائی شریعت نافذ کرو. تو اللہ پھر کیا کرتے ہیں کہ یعنی یہ تو اللہ کی عادت ہے نا، کبھی آسمانی عذاب آتا ہے، کبھی بندوں کی طرف سے عذاب آتا ہے. اب ہم لوگ اس بات کے تو قائل ہیں کہ بھائی پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اس میں نہیں ہونی چاہیے یہ قتل و قتال اور یہ جو بھی خروج ہے حکومت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے.
لیکن اس میں دوسری طرف یہ حکمرانوں کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ تم کیوں ہوش کے ناخن نہیں لیتے, تم نے اسلام کے نام پہ کیوں دھوکہ دے رہے ہو لوگوں کو. تو یہ اللہ کی طرف سے ان پر بھی عذاب. ہم فتویٰ تو یہی دیتے ہیں کہ بالکل خروج جائز نہیں, لیکن خود اللہ کی طرف سے بھی کچھ انتظامات ہوتے ہیں حکمرانوں کو ٹینشن دینے کے لیے. سمجھتے ہو جیسے حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت بھی جائز نہیں تھی, مگر بغاوت ہوئی. ہم کبھی بھی اس کو, جتنے بھی اہل سنت والجماعت ہیں وہ کہتے ہیں وہ بغاوت بھی جائز نہیں تھی, حالانکہ عبد الرحمن بن اشعث نیک تھا اور اتنے لوگ تھے اس کے ساتھ. لیکن حجاج بن یوسف کو بھی تو دن میں تارے نظر آئے ہوں گے نا, اس کو بھی تو تھوڑا دنیا میں اپنی بدعمالیوں کی سزا ملی ہوگی کہ نہیں ملی ہوگی. تھوڑا سا تو اس کو بھی خیال ہوا ہوگا کہ میں بھی تھوڑا انسان کا بچہ بن جاؤں. وہ بنا نہیں, پر اس نے اور زیادہ ظلم کیا. لیکن حجت تو تمام ہوئی نا اس کے اوپر بھی. تو اس لیے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ جو باغی لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ اللہ کی طرف سے بھی ظالم حکمرانوں پہ عذاب ہوتا ہے. چلیں. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش قالوا فما تأمرنا قال لو أن الناس يعتزلوهم. وقال محمود قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن أبي التياح. قریش کے کچھ لوگ اٹھیں گے جو اس امت کو ہلاک کریں گے. چلیں. حدیث نمبر 3605 وبه قال حدثنا. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نوجوان نو عمر ہوں گے, سفہاء الاحلام ہوں گے. یہ مروان جو تھا نا بنو امیہ کا, اس کے سامنے جب یہ حدیث سنائی تو وہ سمجھ گیا کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ہمارے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کیونکہ حدیث میں بنو یعنی جو کچھ نو عمر لڑکے ہوں گے, تو نو عمر لڑکے کا مطلب ہی کہ نہ کوئی تجربہ ہوگا اور نہ کوئی علم ہوگا ان کے پاس, تو اور نہ ان کو پتہ ہوگا کہ کن کا ادب کرنا ہے, کون اکابر ہیں کون اصاغر ہیں. تو یہ لونڈے لپاڑے ٹائپ کے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں نا. تو آج بھی دیکھ لو سیاست میں زیادہ تر مچور لوگ کم ہیں, لونڈے لپاڑے بہت زیادہ ہیں. تو لونڈے لپاڑے نہ ان کو کسی کی تمیز ہے, نہ کسی سے بات کرنے کی, نہ اعتدال ہوتا ہے, نہ انہوں نے ہسٹری پڑھی ہوتی ہے. تو یہ ہماری سیاسی جماعتوں میں تو ایسے ہی ہو رہا ہے. جب جہاں لونڈے لپاڑے زیادہ ہوں گے تو وہاں معاملہ خراب ہوگا, اچھا بھلا معاملہ بھی برباد ہو جائے گا. چلو. حديث 3605 وبه قال حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا. لونڈے لپاڑے کا بس ایک ہی کام اچھا لگتا ہے, شادیاں کرے دبا کے. مشوروں کے لیے لونڈے لپاڑے نہیں ہوتے, مشوروں کے لیے میچور لوگ ہوتے ہیں جن میں تحمل ہو, عمر گزر گئی ہو, تجربہ ہو. لونڈے لپاڑوں کو چاہیے کہ ان میچور لوگوں کو فالو کریں. چلیے. قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي. حدثنا نہیں بھائی, حدثنا یار. حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي. حدیث نمبر کون سی ہے؟ حديث نمبر 3605. چلو سی. قال كنت مع مروان وأبي هريرة فسمعت أبا هريرة يقول سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول هلاك أمتي على يد غلمة من قريش. ہاں, مروان بیٹھا ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے مروان بادشاہ سے کہا, خلیفہ سے کہا کہ نبی نے صادق اور مصدوق سے میں نے سنا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند غلاموں کے ہاتھوں ہوگی. غلاموں سے لڑکوں کے ہاتھوں, یعنی وہی نو عمر غلام, نو عمر کو کہتے ہیں نا. اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو لونڈے لپاڑے. قریش کے کچھ لونڈے لپاڑے ہوں گے جو میری امت کو تباہ کر دیں گے. فقال مروان غلمة. مروان نے کہا اچھا. ایک دم حیران ہو گیا, کیونکہ اس نے دیکھ رہا تھا ہماری ریاست میں تو بہت سے ایسے لونڈے لپاڑے ہیں. ان شئت ان نسميهم بني فلان وبني فلان. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تو چاہ تو میں نام بھی بتا سکتا ہوں ان کے قبیلوں کے, کہ فلاں 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 قبیلے کے. ایک یعنی ان کو جا کے بتا سکتا ہوں, ایک یہ لونڈا مراد ہے, ایک یہ والا لونڈا مراد ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھو حضرت ابو ہریرہ صبر سے کام لے رہے ہیں. بتا سب کچھ رہے ہیں, کلمۃ حق. لیکن ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی کوئی تنظیم بنائی اور کہا کہ اب ہم نے خلاف اس کا خاتمہ کرنا ہے. بس یہ تو نبی کی پیشگوئیاں تھی, یہ تو کبھی اچھے لوگ آئیں گے کبھی برے لوگ آئیں گے. تو امت کا کو مزید بکھیرنا نہیں ہے, اجتماعیت پہ سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. حدیث 3606 وبه قال حدثنا يحيى بن موسى. میں یہ جو لونڈے لپاڑے کا لفظ ہے بڑا مزے کا ہے, لونڈے لپاڑوں میں بالکل فٹ بیٹھتا ہے جا کے. چلو. قال حدثني ابن جابر قال حدثني بصر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نبی سے شر کے بارے میں زیادہ پوچھتا تھا تاکہ میں اس سے بچ کے رہوں.
فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير؟ یا رسول اللہ ہم جاہلیت میں شر میں تھے، پھر اللہ خیر لے کر آ گیا، تو اب اس خیر کے بعد کیا دوبارہ شر ہوگا؟ قلت وهل بعد ذلك؟ آپ نے فرمایا ہاں دوبارہ شر ہوگا. قال نعم وفيه دخن. میں نے عرض کیا کہ پھر شر کے بعد دوبارہ خیر ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں خیر ہوگی، مگر ایسی خالص خیر نہیں ہوگی جیسی نبی کے دور میں تھی. کچھ نہ کچھ اس میں دخان سے ہے نا، دخان دھوئیں کو، کچھ نہ کچھ اس میں کدورت ہوگی، ملاوٹ ہوگی. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. ہاں آپ نے فرمایا کہ کچھ بدعتیں آ جائیں گی، بغیر ہدی، میری ہدایت کے بغیر کچھ چیزیں، تو وہ بدعت ہی ہے نا. اور کیا ہے؟ تعرف منهم ہاں کچھ چیزیں اچھی ہوں گی اور کچھ چیزیں بری ہوں گی. قلت يا رسول الله فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. ہاں پھر اس کے بعد دوبارہ شر ہوگا، اور اس میں وہ دعات ہوں گے جو لوگوں کو جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے ہوں گے. غالب یہی ہے کہ اس سے بھی ظالم حکمران مراد ہے، وہ لوگ حکمرانوں کو فالو کرتے ہیں نا. فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وہ ہماری جلد کے ہوں گے، یعنی انسان ہوں گے، اور ہماری زبان میں بات کرتے ہوں گے. آپ نے فرمایا اس موقع پہ جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑنا. یہاں جماعت المسلمین سے مراد ہے الگ فرقہ نہیں بنانا. جو عامت المسلمین جس ٹریک پہ چل رہے ہیں نا، اہل سنت والجماعت، جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پھر ان کا جو ہے اس سے پکڑنا. اور اگر مسلمانوں کا کوئی امیر ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی خلیفہ ہو، تو پھر اس سے چمٹے رہنا. الگ سے یعنی امت کا خمیازہ، امت کی جو اتحاد ہے اس کو توڑنے کی کوشش نہ کرنا. اور امت کا حال دیکھو، 1975 میں اس حدیث کی بیس پہ ایک نیا فرقہ بنا دیا جس کا نام جماعت المسلمین رکھ دیا. آج کل کے اسکالرز کا حال دیکھو نا. 1976 میں ایک فرقہ بنایا جماعت المسلمین کے نام سے، اور اس کا نام رکھا جماعت المسلمین، اور اس کے لیے ایک امیر متعین کر دیا، یہ ہمارا امیر ہے. اور بخاری مسلم کی جتنی حدیثیں جس میں آتا ہے جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑو، وہ ساری اس پہ فٹ کرنا شروع کر دی. کتنے لوگ جماعت المسلمین میں شامل ہوئے اس کی بیس پہ کہ نبی تو کہہ رہے ہیں جماعت المسلمین میں جاؤ، اور یہ کوئی حنفی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی کیا ہے. حالانکہ حدیث کا مطلب یہ نہیں تھا وہ فرقہ جس کا نام جماعت المسلمین ہو. حدیث کا مطلب یہ تھا کہ عامت المسلمین جو جس ٹریک پہ چل رہے ہیں نا، 1.5 اینٹ کی الگ مسجد نہیں بنانا. آپ نے 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنائی اور اس کو مسجد کا نام دیا، اور جو اصل مسجد تھی اس کو آپ نے مندر کہنا شروع کر دیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے گورنمنٹ کہے کہ جب پولیس اور ڈاکو میں مقابلہ ہو تو تم نے پولیس کا ساتھ دینا ہے، ڈاکو کا ساتھ نہیں دینا. ایسے موقع پہ تو ڈاکو اپنا نام پولیس خان رکھ کے آ جائے. ڈاکو اپنا نام کیا رکھ دے؟ پولیس خان، اور کہے کہ دیکھو حکومت نے کہا تھا جب مقابلہ ہو تو پولیس کا ساتھ دینا، یہ میرا آئی ڈی کارڈ پولیس، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پولیس، محمد پولیس خان، ولد SHO خان. تو ہم کیا کہیں گے؟ بے وقوف آدمی. یہ وہ شخص جس کا نام پولیس ہو وہ نہیں ہے، وہ قوم جس کو پولیس اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ اس کی کچھ صفات ہیں. تو جماعت المسلمین کا مطلب عامت المسلمین، جن کو نبی نے مسلم کا نام دیا ہے. اب لوگ کہتے ہیں جب نبی نے پھر مسلم کا نام دیا تو یہ لوگ تو اپنے آپ کو مسلم نہیں کہتے، کوئی حنفی کہتا ہے، کوئی شافی کہتا ہے. تو بھائی حنفی شافیوں کے مقابلے میں کہتے ہیں، غیر مسلم کے مقابلے میں اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، تو وہ غیر مسلم کے مقابلے میں آج بھی ہم مسلم ہیں. شناختی کارڈ میں بھی مسلم ہی ہوتا ہے، اسلامی ہوتا ہے. تو یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ کیسے فضول قسم کے اسکالرز ہیں، اور کتنی بڑی دنیا ان کے ساتھ ہوتی ہے. کتنی جماعت المسلمین ایسے پروفیسر یونیورسٹیوں کے، اتنی لمبی لمبی داڑیاں. ہماری تو شروع میں، اب تو پتہ نہیں مارکیٹ سے یہ جماعت المسلمین تباہ جب ہوئی، جب جماعت المسلمین پارٹ 1 اور پارٹ 2 آیا، اس کے بعد سے ان کا بیڑا غرق ہونا شروع، کیونکہ ان کے پھر 2 حصے بنے. اب جب بھی حدیث سناتے تھے، پہلے بہت تنگ کیا ان لوگوں نے ہم کو. ہر نوجوان تھوڑے دن میں یار مجھے جماعت المسلمین والے اتنی زبردست باتیں کرتے ہیں، ہر چیز قرآن حدیث سے، ہر چیز قرآن حدیث سے. تو پھر میں نے کہا کہ یار اب جب کوئی حدیث پیش کیا کرے نا کہ میں جماعت المسلمین میں ہوں، ہر حدیث میں آتا ہے کہ جماعت المسلمین کی اتباع کرو، تو فوراً بولا کرو کہ حدیث میں جو آتا ہے جماعت المسلمین کی اتباع کرو، تو اس سے جماعت المسلمین پارٹ 1 مراد ہے یا پارٹ 2 مراد ہے. اور میں پیغمبر کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتا. مجھے بخاری مسلم کا حوالہ چاہیے یا صحیح ستہ کا یا کوئی مستند کتاب کا جس میں یہ لکھا ہو کہ جب فتنوں کا دور ہوگا
تو جماعت المسلمین وہ والی جو پارٹ 2 ہے وہ صحیح ہوگی یا پارٹ 1، اور پھر سنا ہے پارٹ 3 بھی آ گیا. تو یہاں کیا ہے؟ عامت المسلمین، اور امام سے مراد جو بھی مسلمانوں کا جس کی وجہ سے مجتمع ہو مسلم قوم. اگر وہ نہیں ملے تو بھی یہ حکم نہیں ہے کہ پھر کوئی نئی جماعت بنا لینا، بلکہ پھر پہاڑوں میں نکل جانا. تو ہم نے بھی جماعت المسلمین والوں سے جب میری بحث ہوئی نا، مناظرہ ہوا، تو میں نے ان سے کہا کہ حدیث میں تو آتا ہے جماعت المسلمین اور اس کے امام کو تلاش کرنا اور اس سے چمٹے رہنا، وہ نہ ملے تو نئی جماعت بنانے کا حدیث میں تذکرہ نہیں ہے، بلکہ ہے کہ پہاڑوں میں نکل کے پھر تنہائی میں زندگی گزارنا. تو آپ نے 1975 میں جب دیکھا کہ جماعت المسلمین اس کے امام کو تلاش کرنا چاہیے تھا، اگر آپ کا خیال ہے وہ نہیں ہے تو پتلی گلی سے نکل لیتے آپ نے نئی جماعت بنائی کیوں؟ بنانے کا کہاں ہے حدیث میں تذکرہ ہے؟ تو فوراً جب وہ پھنس گئے نا تو انہوں نے کھانا لگا دیا. یہ ان کا طریقہ واردات تھا جماعت المسلمین کا، اب بھی ہوگا، ابھی بھی ہیں تو یہ لوگ تھوڑے سے ہیں، یعنی اب نظر نہیں آ رہے کہیں پہ، پہلے بہت زور تھا ان لوگوں کا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی میں نے کئی بار تجربہ ہوا یہ کہ یہ لوگ جب پھنسنے لگتے تھے نا جماعت المسلمین، تو انہوں نے پہلے سے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوا ہوتا تھا. جب دیکھتے تھے نا ہمارا پلڑا جھک رہا ہے تو فوراً جی یار کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے جلدی کرو. یہ ہمیں کئی بار تجربہ ہوا، یعنی کئی بار، میں تو 2 بار گیا ہوں، ہمارے اور دیگر حضرات گئے تھے ان کو اور بار بھی. چلیں. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو تلك الفرق كلها فاعتزل تلك الفرق. تو یہاں بھی فرقوں سے مراد جو وہ تمام لوگ جو امت میں انتشار کا ذریعہ بن رہے ہیں. دیکھو قرآن و سنت میں جو فرقے کا لفظ ہے نا، وہ اجتہادی اختلاف کی بیس پر جو مذاہب ہیں ان فرقوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. مثلاً قرآن مجید میں آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. خوب سمجھو اس آیت کو، یہ آپ کو زندگی بھر کام دے گی انشاءاللہ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اور اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے فرقوں میں مت بٹو. لہذا اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ فقہ حنفی یا شافعی کو فالو کرنا یا جو بھی اجتہادی اختلاف فقہا میں رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے صرف قرآن پہ سارے اکٹھے ہو جاؤ اور یہ آپس میں جو فرقے ہیں ان کو کیا کر دو، ختم. حالانکہ اس آیت کا یہ مفہوم ہے ہی نہیں کہ جو اجتہادی اختلافات کی بیس پہ جو اختلاف ہوا ہے فقہا میں وہ اس میں داخل ہی نہیں ہے. یہ آیت نازل ہوئی ہے جب قوم پرستی کی جنگ شروع ہو رہی تھی، قبیلوں کی جنگ شروع ہو رہی تھی. تو اس وقت اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو تھامو. کیوں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ مسلم آپس میں بھائی بھائی ہیں، قوم پرستی کی بیس پہ لڑنا مسلمانوں پہ زیب نہیں دیتا. وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹکڑوں میں مت بٹو کہ یہ فلاں قبیلے کا ہے تو یہ فلاں قبیلے کا. اور یہاں ٹکڑوں سے بٹنے کا مطلب قبیلوں میں تقسیم ہونا نہیں، وہ تو قرآن نے کیا تقسیم. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، کیا مطلب؟ ایسی تقسیم جس سے آپس میں لڑائی پیدا ہو. بے بھائی 2 قبیلوں میں جنگ ہونے والی تھی نا قوم پرستی کی، قومیت کی بیس پہ مدینہ میں 2 قبیلوں میں جنگ ہونے والی تھی. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور لڑو نہیں. تم مسلمان ہو، مسلمان لڑتا ہوا اچھا نہیں لگتا. تو یہ مفہوم ہے اس آیت کا. اب اس کو اٹھا کے کہاں ڈالا ہے؟ اجتہادی اختلاف کو ایک فرقہ بنا دیا اور اس پہ کہا کہ اللہ کی رسی کو، اور نیا فرقہ بنا دیا اس بیس پہ کہ یہ سارے غلط ہیں، اب نیا فرقہ. اور اس پہ بھی لڑائیاں بھی شروع ہو گئیں، مناظرے اور چیلنج. یعنی امت کو تفرقوں میں، تفرقے سے مراد آپس میں لڑائیوں میں ڈال دیا اسی آیت کی بیس پہ. اور دلیل یہ دی کہ ہم قرآن کو فالو کر رہے ہیں، حالانکہ آپ اس آیت کا سہارا لے کے اسی آیت ہی کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اس آیت ہی کے مضمون کی مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے نا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ان اللہ ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، لم ينتزع انتزاعا من صدور العلماء، لا ينتزع اللہ العلم انتزاعا من صدور العلماء. اللہ علم ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ علماء کے سینوں سے اٹھنا شروع ہو جائے، ولکن ينتزع بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھائیں گے اور پھر لوگ جب عالم نہیں ملے گا تو جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے. تو یہی ہے کہ جاہلوں کا امام بنائیں جنہوں نے ریفرنسز یاد کیے ہوئے ہیں، آیت نمبر یہ اور حدیث نمبر یہ اور ترجمہ یہ، تو بس اس سے لوگ پاگل ہو رہے ہیں. چلو، اور ہمارے بعد والی جو قوم آنے والی ہے نا وہ اس سے زیادہ پاگل ہوگی، دیکھ لینا. اور پتہ نہیں کیا کیا اسکالرس کے نام پہ مارکیٹ میں آنے والا ہے. ابھی یوٹیوب تو آزاد ہے نا، تو اور پاکستان میں اور زیادہ آزادی ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا نئے نئے فرقے بنیں گے، اور سب کا دعویٰ یہ ہوگا کہ اسلام میں فرقہ پرستی حرام ہے، لہذا ہم ایک نیا فرقہ مارکیٹ میں لانچ کر رہے ہیں.
فرقہ پرستی کی مخالفت میں 6 7 8 10 15 20 25 30 ہر فرقہ آئے گا. چلیں لہٰذا کوئی زیادہ فرقہ پرستی کے خلاف بات کر رہا ہوں نا تو بس سمجھ لو کہ یہ نیا فرقہ لانے والے مارکیٹ میں. حالات سے ایسا لگتا ہے. جی حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میرے ساتھی خیر معلوم کرتے تھے, میں شر کی چیزیں بھی پوچھتا تھا تاکہ بچا رہا ہوں میں شر سے. لیکن حضرت حذیفہ کے اس معلوم سے ہمیں کتنا فائدہ ہو گیا نا, ورنہ مایوسی پھیلتی ہے نا. تو بتا دیا کہ بھئی یہ تو سب چیزیں اللہ کے نبی پہلے بتا چکے تھے. ہاں نبی نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 2 جماعتیں آپس میں لڑیں گی اور دونوں کا دعویٰ ایک. اس میں اشارہ ہے کہ دونوں مسلم جماعتیں ہوں گی اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا. دعویٰ سے مراد ہے دونوں کا عقیدہ ایک ہوگا, ایک اللہ کو, ایک رسول کو, ایک کتاب کو مانتے ہوں گے. تو یا تو اس سے سیدنا علی اور حضرت معاویہ کی لڑائیاں مراد ہیں یا کوئی مستقبل میں مسلمانوں کی کوئی لڑائی ہونے والی ہے. اللہ بچا کے رکھے بھائی. چلو بھائی, یا ہو سکتا ہے آپ دونوں کا, آپ میں سے کسی کا پھٹا ہونے والا ہو. چلیں بہت بڑی لڑائی ہوگی, آپ نے فرمایا بہت بڑی لڑائی ہوگی مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں. اور اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی جب تک دجال, بہت سارے دجال, جمع سالم ہے نا, دجل سے نکلا ہے نا فریب, جھوٹے لوگ دعویٰ نہ کر دیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں, یعنی جھوٹی نبوت کے دعوے دار. من 30 دعوے دار, 30 جھوٹے نبی جب تک ظاہر نہ ہو جائیں تو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. بہت سارے ہو چکے ہیں, علماء نے گنائے. مسلمہ کذاب تھا, اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں میں مرزا غلام احمد قادیانی کو جو دجل میں مقام ملا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا, کیونکہ اس وقت انگریز کی حکومت تھی تو وہ پنپ گیا. پنپنے سے مراد یہ کہ دوسروں کے مقابلے میں, ورنہ تو وہ بھی نہیں پنپ پایا. قادیانی اب تک انتہائی منورٹی میں اور اب تک پوری دنیا میں کسی اسلامی کنٹری میں ان کو مانا نہیں گیا ہے. تو اللہ نے پنپنے نہیں دیا نا, جھوٹے نبی کو اللہ پنپ نہیں, لیکن دوسرے کے مقابلے میں دیکھا جائے وہ تو بالکل ہی غائب ہو گئے. یہ چونکہ انگریز کے دور تھا تو انگریز کی حکومت تھی تو انگریز نے اس کو بہت سپورٹ کیا. بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ويسر قسما يقسم قسما, آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. فقال يا رسول الله اعدل, فقال ويلك ومن ہاں, يعدل ذوالخویسرہ ایک بنی تمیم کا ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ عدل سے کام لیں. یہ خوارج کی ابتدا تھی. دیکھو یہ حدیث آگے خوارج سے متعلق ہے. خوارج کے بارے میں بہت ساری حدیث آئی ہیں جن میں بدترین لوگ ان کو قرار دیا گیا ہے, اور یہ بتایا گیا کہ ان کی نمازیں اور اعمال ایسے تھے کہ تم اپنے اعمال کو ان کے مقابلے میں کم سمجھو. تو اور یہ سب سے خطرناک ظہور ان کا ہوا سیدنا عثمان کے دور میں. یہ جو ہے نا اعتراضات کرتے تھے کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں علی المنکر کا جذبہ ان میں حد سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے, وہ فساد کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ہر وقت یہ غلط ہو رہا ہے, یہ صحیح ہو رہا ہے, یوں نہیں ہو رہا, پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. فساد ہو رہا ہے, فتنہ ہو رہا ہے, ان کو پرواہ نہیں ہوتی. بھائی ہم جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے. 2 خرابیاں ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے, اس کے علاوہ سب غلط ہے, اور جو کہہ رہے ہیں وہ فوراً ہونا چاہیے, بس اس میں زمینی حالات ساتھ دے رہے ہیں نہیں دے رہے, بس جہاں ہم نے کہہ دیا. تو یہ لوگ فساد کا ذریعہ بنتے ہیں. بڑا فساد کا ذریعہ اس لیے بنتے ہیں کہ فی نفسی ہی ان کا دعویٰ بڑا مزین ہوتا ہے, یعنی کوئی بظاہر غلط چیز کی طرف نہیں بلا رہے ہوتے. یہ خوب سمجھے, خوارج کا فلسفہ جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا نا تو آج کے حالات پر آپ اس کو منطبق نہیں کر سکتے. یہ ہر دور میں رہیں گے. جیسے حضرت علی کے مقابلے میں آگے کھڑے ہوئے نا, اور کیا کہتے تھے کلیم کہ ان الحکم الا للہ. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ حکومت اللہ کا حق ہے, اور پھر کفر کے فتوے لگاتے تھے.
تو لیبل کس کا لگا رہے ہیں یہ لوگ؟ قرآن کا. تو انہوں نے بہت ٹینشن دی ہے اسلامی حکومتوں کو. حضرت عثمان کی پالیسیوں پہ اعتراض, تو وہیں سے یہ اعتراضات اٹھیں اور آج بھی ہمارے بعض اسکالر اسی سے متاثر ہو کے حضرت عثمان پہ طنز کرتے ہیں. حالانکہ آپ ان حالات میں جاؤ, حضرت عثمان کے دور کے حالات کو دیکھو کہ کس بیس پہ حضرت عثمان نے کس کو گورنر بنایا. آپ کہہ رہے ہو کہ رشتہ داری کی بیس پہ بنایا, ہو سکتا ہے رشتہ دار ہو لیکن بیس کوئی اور ہو. تو یہ سارے خوارج کے جو فتنے پیدا کردہ تھے نا, جو یہاں سے ابتدا ہوئی کہ سب سے پہلے انہوں نے نبی پہ اعتراض کیا. اب مان رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں بھائی, لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دفعہ عدل نہیں کیا, آپ کو غضب آیا, پھر آپ نے ان کی بتایا کہ یہ آگے جا کے کتنا, لیکن آپ نے قتل ان کو نہیں کیا, نہ قتل کی اجازت دی. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس وقت وہ پاور میں نہیں تھے, اس وقت ان کے پاس تلوار نہیں تھی. تو مسئلہ پھر شریعت کا یہی ہے کہ جب صرف زبانی کلامی باتیں ہیں تو پھر قتل کی اجازت نہیں, لیکن آپ نے ان سے قتال کا حکم دیا, اور یہ مستقبل میں قتال کا حکم دیا. یہ بھی نبی کی نبوت کی علامات میں سے ایک علامت ہے, کیونکہ مستقبل میں وہ پاورفل ہو گئے تھے. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف قتال کیا ہے. چلیں, آپ نے فرمایا تو تباہ و برباد ہو, اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ تلوار حاضر ہے. حضرت عمر ایسے موقع پہ تلوار لے کے بیٹھا کرتے تھے کہ کسی بھی وقت فوری ضرورت پڑ سکتی ہے. ایک دوسری روایت میں بھی یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں. اس موقع پہ بھی یہ روایت ہے کہ اگر ان کو چھوڑ دو اے عمر, لوگ کہیں گے کہ, کیونکہ لوگوں کو کیا پتہ, لوگ تو مسلمان ہی سمجھتے ہیں نا. یہ منافق نہیں تھے, بے وقوف تھے, بس یہ کہ متشدد قسم کے لوگ تھے نا. تو جب نبی پر اعتراض کر رہے ہیں تو اگر تعویل ہے اس میں, تو پھر تو کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا نا. تو کفر میں تو اس زمانے میں بڑی احتیاط کی گئی, ان سے مسلمانوں والے معاملات ہی کیے گئے, ان کو مسلمان سمجھا گیا ہے. چلیں, اس زمانے میں کفر کا فتویٰ لگانا اتنا آسان نہیں تھا جتنا آج ہے. اس زمانے میں کفر کا فتویٰ لگانا, دیکھو بنی اسرائیل نے بھی حضرت موسیٰ پہ کتنے اعتراضات کیے نا, لیکن ان کو کافر نہیں قرار دیا گیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس میں تعویل تھی کہ حضرت موسیٰ نے یہ کام ہو سکتا ہے ایز اے بشر کیا ہو, ایز اے نبی نہ کیا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح یہاں بھی ایک تعویل کی گنجائش نہیں کہا, حالانکہ وہ بہت ہی بدترین تعویل ہے, لیکن جب تک کسی میں دور دور تک کے بھی کوئی تعویل کا تھوڑا سا بھی امکان ہونا, اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا. ورنہ نبی ان کو کافر قرار دیتے تھے نا. تو نبی نے کفر, یعنی کافر سے مراد ہے کہ آگے حدیثوں میں آ رہا ہے کہ وہ اسلام سے نکل جائیں گے, اسلام سے ان سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا, لیکن ایک دنیاوی احکام میں ان کو کافر قرار دینا. اخروی لحاظ سے تو ہیں, وہ تو اللہ جانتا ہے کہ جو نبی پہ اعتراض کر رہے ہیں وہ مسلم نہیں ہو سکتا. دنیاوی احکام کی بات ہو رہی ہے, دنیا میں ان سے مسلمانوں جیسا معاملہ ہی کیا جائے گا, باقی ان سے قتال جو کیا جائے گا فساد فی الارض کی وجہ سے. چلیں, نشانے سے تیر نکل کے جاتا ہے نا, تو ایسے یہ لوگ اسلام سے نکل جائیں گے. ہاں, آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے کہ جیسے تیر بہت تیزی کے ساتھ اپنے نشانے سے نکلتا ہے, کسی جانور سے نکل گیا, اس کے موضع فرس اور موضع دم یعنی آنتوں سے اور خون سے ہوتا ہوا اتنی تیزی کے ساتھ نکل جائے کہ اس پہ ذرا بھی اس کے نسل پہ جہاں سے تیر کو پکڑا جاتا ہے اور وہ پٹی جو نسل کی جگہ پہ باندھی جاتی ہے, اور اس کے جو ریش ہوتے ہیں, جو پر ہوتے ہیں نا تیر کے, اور بغیر پر کے جو لکڑی ہے, ان میں سے کہیں بھی نہ خون کے اثرات نہ گوبر کے اثرات. تو کتنی تیزی سے نکلا ہوگا نا. تو آپ نے فرمایا کہ ان کا یہ اسلام سے بھی اتنی تیزی سے نکل جائیں گے, یعنی باتیں بڑی بڑی ہوں گی لیکن اسلام سے ان کا دور دور کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہوگا, صرف لیبل ہوگا, اور ان کا بنیادی مقصد کیا ہوگا؟ فساد. چلیں, ایک طرف دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نمازیں بڑی خشوع و خضوع والی ہوں گی, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لیبل تو بہت اچھے اچھے ہوں گے, نماز بھی بڑی تسلی سے اور دعائیں بھی بڑی لمبی لمبی, لیکن فتنہ فساد کا ذریعہ بنیں گے. چلیں, عزاز اس کے جو ریش ہیں, ہاں, پھر آپ نے اس کی نشانی بتائی جو حضرت علی کے دور میں ظاہر ہوئے کہ ان کی نشانی ہے کہ ایک شخص ہوگا ان میں جس کے بازو ایسے ہوں گے جیسے عورت کے سینہ لٹکا ہوا ہوتا ہے,
گوشت لٹکا ہوا ہوتا ہے, ایسے اس کے بازو لٹکے ہوئے ہوں گے اور سیاہ رنگ کا ہوگا. أو مثل البضعة تدغدغ ہاں, لٹک رہا ہوگا گوشت, ایسے جھول رہا ہوگا. ويخرجون على كم فرقة من الناس. قال أبو سعيد حين فرقة من الناس, جب لوگوں میں اختلاف چل رہا ہوگا اس وقت ہی نکلے گا. تو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اختلاف ہوا تھا نا, تو یہ شخص ظاہر ہوا تھا. تو یہ حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ بالکل وہ علامت ظاہر ہوئی کہ فرقۃ من الناس, جب لوگوں میں اختلاف چل رہا تھا, سیدنا علی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کا اختلاف چل رہا تھا, اس وقت خوارج بھی حضرت علی کے خلاف لڑ رہے تھے. تو حضرت علی نے خوارج کے خلاف جتنی سخت جنگیں کی ہیں اور جو ان کے خلاف فتوے دیے ہیں وہ سیدنا معاویہ کے خلاف نہیں دیے. وجہ اس کی تھی, خوارج جو تھے ان کا خروج حکومت کو گرانے کے لیے تھا, کوئی مطالبہ نہیں تھا ان کا, اور وہ حکومت کو کافر قرار دیتے تھے, وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ مسلم ہے. جبکہ سیدنا معاویہ کا جو خروج تھا وہ حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے. تو علماء نے اس حدیث کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ دونوں کے خروج کی نوعیت میں زمین آسمان کا فرق تھا. اس لیے حضرت علی سے حضرت معاویہ کے خلاف وہ کچھ نہیں ملتا, نہ ان کے اصحاب کے خلاف, لیکن خوارج کے خلاف بہت سخت الفاظ حضرت علی کے ہیں. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن حضرت ابو سعید فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں میں نے نبی سے یہ بات سنی, اور علی ابن طالب نے ان سے قتال کیا, کیونکہ میں نے دیکھا کہ جب قتال کیا نا تو فأمر بذلك الرجل, حضرت علی نے حکم دیا اس قسم کا بندہ تلاش کرو. جو نبی نے پیشگوئی کی تھی نا کہ جب لڑائی ہوگی تو اس میں ایک شخص ہوگا اس حلیے کا, فلتمسا, اس کو تلاش کیا گیا, فوتی ابھی پکڑ کے لایا گیا, حتیٰ نظرت الیہ علی نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے دیکھا کہ بالکل وہی باتیں تھیں اس کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. اس پہ حضرت علی بہت خوش ہوئے, اس لیے کہ آپ کو اور اطمینان ہو گیا اپنے برحق ہونے کا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, آپ کو اور اطمینان ہو گیا کہ واقعی میں حق پر ہوں اور یہ لوگ غلطی پر ہیں, کیونکہ یہ بالکل وہی صفات اس شخص کے اندر پائی جاتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی.